जैसा कि ब्रेक से पहले बताया था किरण ने आपको कि फारूक सत्तार भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, तो अब वो आ चुके हैं और उनके सामने जो है वो बात करना जो है वो आप फिर समझ सकते हैं किस तरह से पकड़ होती है। तो फारूक भाई को सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और जीते रहिए आप। बस आप कैसे अच्छा गुजर काम रहे हैं कर आपके रमज़ान? मेरे क्या मैं समझता हूँ कि हमारे लिए खैर ये रमज़ान बड़े मुख्तलिफ, मुनफरिद और बड़े चैलेंजिंग है, लेकिन जो हालात हैं पूरी दुनिया के एक जैसे हैं बिल्कुल, और जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ, वैसे पूरी दुनिया है। अल्लाह ताला इस मुश्किल से हम सबको निकाले और ये आजमाइश आसान हो, अल्लाह करे इंशाअल्लाह जल्दी। आमीन फारूक इंशाअल्लाह। सत्तार किसकी पॉलिसी से खुश हैं इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट की या फेडरल की या खुद की? क्योंकि फारूक सत्तार भाई की भी अपनी पॉलिसीज़ हैं। नहीं, जो मैं खुश हूँ नहीं हूँ, लेकिन नाखुश इस बात पर हूँ कि एक कौमी पॉलिसी और कौमी रिस्पांस नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, जिसकी अशद ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहे और पूरा मुल्क एक वक्त में एक साथ लॉकडाउन में नहीं गया, और उसमें जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट थी वो भी कायम थी, और बाहर से आने वाले लोग भी जब बीच में आते चले गए तो शुरू में उनका रिकॉर्ड भी नहीं था। तो उसके नतीजे में और फिर बाद में जो लोग लॉकडाउन में गए भी, तो फिर 20% आबादी ऐसी रही, कराची में भी ख़ास तौर पे गुंजान आबादियाँ, कच्ची बस्तियाँ, जहाँ शायद लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं था लॉकडाउन में 24 घंटे घर में रहना। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अब जो लॉकडाउन में नरमी आ रही है और जैसे ही लोग निकलेंगे, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा डर है, जहाँ डॉक्टर हजरात और माहिरीन ने भी ये कॉशन दिया हुआ है कि एहतियाती तदाबीर को हाथ से नहीं जाना चाहिए, और इस बतदरीज नरमी में जहाँ कारोबार तिजारत की बहाली भी ज़रूरी है, तो एहतियात को हर हाल में क़ायम रखना, जो SOPs दी गई है बिल्कुल उस पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने स्मार्टली प्ले किया और शुरू में उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए, जिसका उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इसमें क्रेडिट की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरकज़ में पीपल्स पार्टी है, सूबे में मरकज़ में PTI है, सूबे में पीपल्स पार्टी है, और लोकल गवर्नमेंट में MKM पाकिस्तान है, जिसका मुझे कोई बहुत ज़्यादा रोल नज़र भी नहीं आया, हालांकि इन तीनों को मिलकर काम करना चाहिए था और एक दूसरे को साथ लेकर चलने में इस मौके पर कोई हर्ज नहीं था। और सारी सियासी जमातों के कारकुनान, समाजी और वेलफेयर जो तंजीमें, उनके रज़ाकार, और हमारी बहुत बड़ी यूथ फोर्स, मोहल्ला कमेटियाँ, ये टाइगर्स तो हमारे मोहल्ले में मौजूद हैं। इन्हें पेपर में लाने से पहले ही 3 बेसिक यूनिट होने चाहिए थे। मसाजिद को भी हम जो है वो एक यूनिट के तौर पे यूज़ कर सकते थे। नंबर 2, UC को, चाहे वो MKM के पास रही, मेरे भी 10 इख्तलाफ अपनी इस MKM से रहे, लेकिन UC का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि नज़र नहीं आया, उसे दिया नहीं गया। फिर हुकूमत सिंध का असिस्टेंट कमिश्नर होता है। अगर मस्जिद, UC और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान कोलैबोरेशन हो जाता, और वहीं पर जो किस चीज़ की ज़रूरत है, डेटा सोशो इकोनॉमिक क्या है, किस घर में राशन हो सकता है, किस घर में नहीं हो सकता, कहाँ बेरोज़गारी है, कहाँ दिल के, गुर्दे के दीगर मरीज़ हैं, उनके दवाइयों की क्या ज़रूरत है, ये हमारे नौजवान बहुत खूबसूरती के साथ और कमाल फ़न के साथ। फारूक सत्तार साहब, आप यहाँ पर तो मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि तमाम UCs को जितनी भी इस्तेहकाक है अभी उनके हकूक़ दे दिए जाएँ, ताकि वो अपनी अपनी गलियों में और मोहल्लों में काम करें। तो आप किसी तरह मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ये वाला एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना आप कह रहे हैं एक नेशनल पॉलिसी दिखाई देनी चाहिए, तो क्या एक इस मुद्दे पर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल एक होकर मोबिलाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, कई मुद्दे पर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल एक पेज पर होंगे, कई मुद्दों पर MKM पाकिस्तान और हम दोनों भी एक पेज पर होंगे, लेकिन बात यह कि हमारे दरमियान सिर्फ इस वक्त इश्तराक अमल से वो रिजल्ट इस लकीर को तो पीटेंगे, क्योंकि वो सांप तो निकल गया है, लेकिन अब जो करना है, वो कहते हैं ना कि इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट। बिल्कुल। तो हमें कम अज़ कम अपने उन नौजवानों को जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और वो जोश, जज्बा और वल्वा नज़र आया मुझे अपने बच्चों में, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाके नौजवानों से कहा था कि आओ और मेरे साथ खड़े हो, और जब वो नौजवान खड़े हुए तो ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन बना था। आज बचाना और बनाना है, बिल्कुल, और कोरोना से ही नहीं लड़ना, क्योंकि हमारी तो मईशत में भी कोरोना है, हमारी तो सियासत में भी कोरोना है, हमारी तो माशरत में भी कोरोना है, हमें तो अभी उनसे भी लड़ना है। आखिर में मैं एक शेर भी इंशाल्लाह इसी मुताबिक आपका शेर भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये नौजवानों की आपने बहुत बात की फारूक भाई, क्या ऐसा तासुर आया है वफाक की तरफ से टाइगर फोर्स बनाने में, जिसकी वजह से जियालों को,
جس کی وجہ سے ساتھیوں کو کوئی ایسا تاثر ملا کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ سیاسی عمل کے لیے آئی ہے؟ یہ نوجوانوں کے اوپر یہ تاثر آیا؟ دیکھیں دونوں نے ان کی طرف سے ٹائیگر فورس پر جو تحفظات آئے اور ان کا ٹائیگر فورس کا بنانا اور ٹائم لینا اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہ بلانا، جو کہ آئین میں ایک ایسا راستہ ہے کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلاتے وزیر اعظم اور بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں بھائی ہم مل کے ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں. ایک جگہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اسلام آباد میں بنتا، چاروں صوبوں میں ایک پروونشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنتا اور ساری سیاسی جماعتوں کے ایم پی ایز ایم این ایز ان صوبائی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنے کارکنوں کو رضاکاروں کو ایک بڑے کام کے لیے اس پول میں دے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کس کا کارکن کہاں کام کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کتنی تنظیمیں ہیں. ایک ماڈل میں دیکھ کر آیا کہ 20 روپے کا جو ہے وہ قورمہ ہے چکن کا اور اس میں دال بھی دے رہے ہیں اور 10 روپے کی 2 چپاتیاں دے رہے ہیں. 700 لوگ اورنگی ٹاؤن کی ایک بستی میں 11L سیکٹر میں لائن لگا کر افطار سے پہلے وہ خرید رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ نہیں ہو رہا، ان کی سفید پوشی کا بھی بھرم قائم ہے کہ انہیں مفت میں نہیں مل رہا. اچھا اس کی فیزیبلٹی بنائیں تو اس این جی او کی جیب سے 3 لاکھ روپے مہینے کے جا رہے ہیں یا زیادہ زیادہ 5 لاکھ جا رہے ہوں گے. یہ 5 لاکھ کا ڈونیشن ہمارے مخیر حضرات دے سکتے ہیں. باقی تو جو کاسٹ آ رہی ہے اسی کاسٹ میں آپ دے رہے ہیں. روزانہ کا خسارہ آپ کا 5 سے 10 ہزار روپے کا ہے. اگر حکومت سندھ اپنے باقی پیسے ضائع کرنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ اورنگی ٹاؤن میں ہم ایسے 25 اور اس طرح کے سستے جو ہے وہ ریسٹورانٹ بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے یہ خریدیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر اور زیادہ کارگر طریقہ ہے، نہ کہ وہ بریانی کے پیکٹ بنائیں اور گھروں پہ بانٹ رہے ہیں. اس سے موثر مجھے فاروق ستار صاحب بہت پرانی تو بات ہوئی نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل سے نکل نہیں سکتی آپ کی جو ایک ایفیلیشن ہے اور آپ کے نام پر ایک جماعت جس کا پھر آغاز ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ تھا اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے، تو اس وقت لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب پرچیاں آ جایا کرتی تھیں قربانی کی کھالوں کے لیے، لیکن ابھی وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کہاں پر ہے؟ جے ڈی سی مجھے دکھائی دے رہا ہے، ایدھی مجھے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مجھے الخدمت دکھائی دے رہا ہے، مجھے دعوت اسلامی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ کے ایف خدمت خلق فاؤنڈیشن وہ کہاں؟ اسٹیک ہولڈر تو آپ بھی تھے، سوال تو آپ سے بھی ہوگا. مجھے الگ کیا میرے ان ساتھیوں نے، برادران یوسف جیسا جو سلوک ہوا. ہم تو نبیوں کے قدموں کی خاک ہیں، ہم اپنے ساتھ ہونے والے نازیبا سلوک اور اس ظلم کا کیا ذکر کریں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کس ووٹ کی بات کریں، اپنوں کا ووٹ، لیکن یہاں تو اگر وہ متحدہ کی جگہ منافع خور معذرت کے ساتھ اگر قومی موومنٹ مجھے نظر آئے اور اپنوں کا نوٹ اپنوں کے لیے ہو جائے کہ اپنے ہی لوگوں سے اگر ہم کرپشن کا، کمیشن کا، لوٹ مار کا اور قبضوں کا خاتمہ نہ کر سکتے، اور کے ایف میں کروڑوں روپے چھوڑ کے گیا تھا، اگر ان کو آج خوبصورتی سے اسی طرح کہ جو یہ کینٹین، کیفے یا ریسٹورانٹ جو سستے کھانے فراہم کر رہے ہیں، اگر قائم کیا جاتا تو کتنی بڑی ہے. 2-3 جگہ میں نے دیکھا خدمت خلق کے تحت یہ کام ہوا. تو جو اچھا کام انہوں نے کیا، تھیلیسیمیا کے ڈونیشن بلڈ کیمپ لگائے کے ایف نے، ایم کیو پاکستان نے، تو میں اس کا انہیں مطلب یہ کہ ہاں وہ کریڈٹ بھی دوں گا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مخالفت برائے مخالفت، جو اچھا کام کرے گا، لیکن ساری سیاسی جماعتوں کو اس فرق کو ختم کر کے کہیں ایک جگہ سب کو ساتھ نظر آنا چاہیے تھا. یہ موقع تھا اس چیلنج کو ایک نیشنل کنسنسس، ایک قومی اتفاق رائے، ایک نیشنل سوشل کانٹریکٹ کی بیس بھی جو ہے وہ اس چیلنج سے. لیکن فاروق بھائی یہاں پر میں ایک آپ کی قطع، اور میں اس کے لیے تیار ہوں سب کو بٹھانے. میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو ساتھ بٹھا کر تیار ہوں. ہمیشہ سے تیار ہیں فاروق بھائی، ہمیشہ سے. یہ آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، ہاں سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، صاحب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. میں نے تو خالد بھائی اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فاروق بھائی نے بارہا یہ بات سمجھا لوں گا، اور ہم لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. بے شک ضرور. اب ہم پر آخر میں یہ الزام آتا ہے کہ ہماری اس تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. یہ الزام غلط نہیں ہے فاروق بھائی. ہاں دیکھیں، آپ نے بھی ایک آبزرویشن دی ہے، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ بات. عمومی لوگوں کی بھی آبزرویشن آ رہی ہے، اور اس خلا کو کسی نے پر نہیں کیا بلکہ وہ گہرا ہو گیا، وہ اور بڑھ گیا ہے. اور اگر یہ خلا کسی تیسری قوت نے اور 5th کالمسٹ نے اور انتہا پسندوں نے اور دہشت گردوں نے پھر اگر اس کو فل کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم کہاں ہوں گے. خالد مقبول صدیقی سے اچھا کام کر رہے ہیں امین صاحب، بھی آئی ٹی منسٹری ان کے پاس کیسے گئی ہے؟ خیریت؟ دیکھیں، بتایا یہ گیا تھا کہ 162 ارب روپے کا پیکیج نہیں ملا.
اس لیے احتجاجاً پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج کیا اور خالد مقبول اگر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا، لیکن اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو اندر کی لڑائی اور جھگڑا تھا اور خالد مقبول صدیقی کو ڈمی سربراہ بنانا تھا اور وہ ڈمی سربراہ بننے پر اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپنی وزارت سے انہوں نے ہاتھ دھویا اور وہ وزارت کسی اپنے کو دے دی گئی۔ تو اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی وزارتیں اپنوں کے لیے ہے، مطلب وہاں بھی جو زیادہ اپنے ہیں وہی انہوں نے کر دیا جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، آپ نے نہیں کیا، میرے انہوں نے آگے بڑھ کے کر دیا اور ڈمی میں نے سٹینڈ لیا، اس لیے میرے ساتھ ذرا ہو گیا۔ اگر وہ بھی ایسٹ کریں گے نتیجے کی پرواہ نہ کریں، اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، جہاں میں اور خالد مقبول کھڑے ہوں گے، اور یہ آپ بارہا کہہ رہے ہیں 84 کے نظریے کی روح ہوگی اور انشاءاللہ ہم اپنے لیے نہیں 35 سال سے کم عمر کے لونڈوں کے لیے اللہ کا ڈر، لوگوں کا درد، ایک دل میں خلوص، بے لوث خدمت، دن رات دل و جان سے کام کر کے لوگوں کے مسائل سربراہی کون کرے گا؟ دیکھیں ہم سربراہی کی بھی بات چھوڑ دیں، سرپرستی کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ اب منزل چاہیے، رہنما نہیں چاہیے، ہم رہنمائی کریں گے، سرپرستی کریں گے، کوئی تو لیڈ دیکھیں میں ہوں، خالد بھائی ہیں اور ہم سمجھائیں گے مصطفیٰ کمال کو بھی کہ دیکھو تمہارا ایڈمنسٹریٹو اسکل اچھا رہا، تم نے بھی اچھا کام کیا، تم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، تھوڑا سا تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ابھی میچور ہونا ہے۔ تین میں سے لیڈ کون کرے گا؟ نہیں ہمیں لیڈ نہیں کرنا، میں اس پہ میرا جھگڑا ہے ہی نہیں کہ لیڈ کون کرے گا، اب منزل چاہیے، یعنی کہ وہ بات ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو مل کر ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، ان کی ایک اچھا دیکھیں اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس سیاسی عمل میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ناپید ہے۔ یہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا کہ یہاں یہ بن گیا تھا، وہ غلط ٹریک پہ چلا گیا اور اس نتیجے پر اس نہج کو پہنچا جہاں آج ہم سب کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب فاروق بھائی اگر لیڈ نہیں کریں گے تو کیا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی کیا دماغ میں رکھیں پھر اگر آپ تین رہنمائی کر رہے ہیں تو؟ دیکھیں ان کا انپوٹ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے اور ہوگا، لیڈ کریں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، آپ تینوں ہوں گے وہ لیڈ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میری طرف سے جھگڑا نہیں ہے، آپ سوال خالد بھائی سے یا مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں کہ آپ اس بات پہ تیار ہیں کہ آپ تینوں رہنمائی کریں گے، پرویز مشرف صاحب لیڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیں میرا یہ بھی نہیں کہنا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز انجینئر نہ کریں، ہم اسے نیچرل پروسیس میں چھوڑ دیں۔ ایک سرپرست کی کاؤنسل اب بننی چاہیے، ہم ایج کے ہماری ایج اس نہج پر ہے کہ مجھے خالد مقبول صدیقی بھائی کو ایگزٹ پلان بھی بنانا چاہیے، اب سکسیشن پلان بھی بن جانا چاہیے، نئے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی ہمیں کر لینا چاہیے، انٹرا پارٹی الیکشن کر کے 65% 35 سال سے کم عمر لوگوں کو رابطہ کمیٹی میں لائیں اور جب بلدیاتی انتخابات ہو تو اس میں 65% ہمارے یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز بھی اور ہمارے اگلے آنے والے میئر حضرات بھی ان تمام شہروں کے وہ بھی 35 سال سے کم عمر کے ہو۔ میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا تھا، مصطفیٰ کمال 33 سال، وہ انرجی، وہ ویگر، وہ فائر، وہ پیشن، کم عمر کا اور ویژن کے ساتھ انوویشن۔ میرے پاس ویژن ہو سکتا ہے لیکن وہ انوویشن نہیں ہوگی جو 35 سال سے کم عمر کے۔ میرا شعر بہت دیکھیں، اس کورونا سے لڑ رہے ہیں، معاشرت، سیاست، معیشت کے کورونا سے لڑیں گے اور مجھے جو میرا سارا تکیہ اور بھروسہ ہے وہ ہمارے نوجوانوں پر ہے اور میں انہی کی نظر یہ شعر کرتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کورونا کا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، اور ایک پی سی آر میں بھی واہ واہ چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، کرونا کا صرف زور آیا ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی، پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں، ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں، رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی، نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں،
नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।